खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब करके यहाँ नया शहर तामीर करने का हुक्म दिया था। इस नए दारुल हुकूमत के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया गया, जिसके लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब से ज़मीन हासिल की गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद में तरक्याती कामों का आगाज़ शुरू हुआ। शहर की तर्ज तामीर का ज़्यादातर काम यूनानी शहरी मनसूबादान कॉन्स्टेंटिनस अप्वास्टोलिस डोक्सेड्स ने किया, जिसमें उसने इसे 8 जोन्स में तकसीम किया: इंतज़ामी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रिहायशी इलाके, तालीमी और सनती शोबे, तजारती इलाकों के साथ साथ इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम देही और सब्ज़ इलाके जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तावन से हैं। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और मुआशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया था। इस्लामाबाद अपने आला मेयार ज़िंदगी, हिफाजत, सफाई सुथराई और वाफर हरियाली के लिए काबिल ज़िक्र है। इस्लामाबाद मारगला हिल नेशनल पार्क और शक्करपड़ियाँ समेत मुतअद्दिद पार्कों और जंगलात की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। ये पाकिस्तान का 9वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है। फैसल मस्जिद, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, इस्लामाबाद में तमीर की गई। दीगर अहम मकामात में पाकिस्तान मोनूमेंट और डेमोक्रेसी स्क्वायर शामिल हैं। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की मेज़बानी भी की थी। इस्लामाबाद में 20 यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान के महफूज तरीन शहरों में से एक है और इसमें तकरीबन 2000 फ़आल CCTV कैमरों का निज़ाम है। इस्लामाबाद शुमाली पंजाब के इलाके पोठोहार के सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ है और इसे एशिया में इंसानी आबादकारी के इब्तदाई मकामात में से एक समझा जाता है। दरियाए सवां से बरामद होने वाले इब्तदाई पत्थर से बर्फ़ानी दौर में इब्तदाई इंसानों की कोशिशों की गवाही देते हैं। माक़बल तारीख़ से मुतल्लिक़ मिट्टी के बर्तन और बर्तनों की अशिया मिली हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर, चंगेज़ खान, तैमूर और अहमद शाह दुरानी ने बरसगीर पाक व हिंद पर अपने हमलों के दौरान में इस खित्ते को अबूर किया। 2015-16 में वफाकी महकमा आसार-ए क़दीमा ने सकाफ़ती विरसे के लिए कौमी फ़ंड्स की माली मदद से इब्तदाई आसार-ए क़दीमा की खुदाई की, जिसमें शाह अल्लाह दित्ता गारों के करीब बान फ़कीरा में बुद्धिस्ट स्तूपा की बाक़ियात का पता चला, जो 2वीं से 5वीं सदी ईस्वी तक की तारीख़ के निशानात हैं। इस्लामाबाद 10वीं सदी से लेकर जदीद दौर की तहज़ीब और फ़न तामीर पर कायम है। इस्लामाबाद के तारीख़ी निशानात हिंदू तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। सैयदपुर गाँव, जो 16वीं सदी में आबाद हुआ था, इस्लामाबाद में वाक़ है, जो हिंदुओं का एक मुक़द्दस मुकाम है। यहाँ एक मंदिर भी है, जहाँ हिंदू मुग़ल कमांडर पूजा किया करते थे। बरी इमाम सरकार का मज़ार मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। बाग़े कलां, इस्लामाबाद की तारीख़ में बाग़े कलां नामी गाँव बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद की शुरुआत इसी गाँव से हुई। इसे बागा भी कहा जाता था। इस गांव में सेक्टर G6 आबाद हुआ। यहाँ इस्लामाबाद का सबसे पहला कमर्शियल जोन तामीर किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे पहले रहायशी क्वार्टर्स भी इसी गांव में तामीर किए गए। इन मुलाजमीन में बड़ी तादाद मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की थी। इनमें से अब्दुल वाहिद के यहाँ बेटी पैदा हुई। वालिदैन ने बेटी का नाम आप पारा रखा। CDA ने यह मार्केट इसी नाम से मंसूब कर दी, जिसे हम आप पारा मार्केट कहते हैं। इन्हीं क्वार्टर्स में इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन और पहला बैंक कायम किया गया था। बाग़े कलां का रकबा 698 एकड़ था और इसकी आबादी 663 अफराद पर मुश्तमिल थी। बागा बाद में दारुल हुकूमत बन गया, मगर 1961 की मरदमशुमारी तक ये G6 नहीं, बाग़े कलां था। इस्लामाबाद के पुराने देहात की बात करें तो इस्लामाबाद को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान 1959 में हुआ। इससे कबल इस सरजमीन पर कमोबेश 160 देहात आबाद थे। शहर की तमीर के दौरान मारगला के दामन में वाक़ बहुत से देहात, जैसे कि नूरपुर शाह, शाहदरा, सैयदपुर और गुलरा शरीफ को इस्लामाबाद का देही इलाका करार देकर इनकी असल शक्ल को बरकरार रखा गया है। इस देही इलाके का मजमूई रकबा 300
199.6 مربع کلومیٹر ہے۔ سید پور اور شاہ اللہ دیتا قدیم ترین دیہات ہیں۔ سید پور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک، بیچو، میرا، ٹیمبا، بڑ، جنڈالہ، پیلاں شامل تھے۔ ٹیمبا میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد قائم ہے۔ موجودہ F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون نام کی بستی تھی۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ چڑیا گھر کے سامنے سیکٹر F6 میں بانیہ نام کی بستی تھی۔ راولپنڈی گزٹر 1884 عیسوی کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالکان گوجر تھے اور 62 دیہات گکھڑوں کی ملکیت تھے۔ سیکٹر G10 کا پرانا نام ٹھٹھا گوجراں تھا۔ اسلام آباد سے بہارا کو جاتے ہوئے مری روڈ پر مل پور کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو مل پور کے نام سے بسایا گیا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوکری نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ نور پور جہاں اظہر شاہ عبداللطیف کی آمد سے قبل چور پور کے نام سے مشہور تھا۔ راول ڈیم جسے کورنگ نالہ پر تعمیر کیا گیا ہے، یہاں کئی گاؤں آباد تھے جن میں پھگڑییل، شکراہ، کماگری، کھڑپن اور مچھریالاں شامل تھے۔ فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں کا کلنجر نام کی بستی آباد تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپڑا نام کی بستی آباد تھی۔ موزہ تمیر، کوری، کروڑ، گڑپا بند بیگوال، چارہان اور میرا بیگوال دھنیال قبیلے کے مشہور دیہات تھے۔ اسلام آباد کے جغرافیہ کی بات کریں تو اسلام آباد سطح مرتفع پوٹوہار کے شمالی کنارے اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر ہے۔ جدید دارالحکومت اور راولپنڈی شہر کو ملا کر انہیں عام طور پر جڑواں شہر کہا جاتا ہے۔ شہر کے شمال مشرق میں مری کا نو آبادیاتی دور کا ہل اسٹیشن واقع ہے اور شمال میں خیبر پختونخوا کا ضلع ہری پور واقع ہے۔ کوہٹہ جنوب مشرق میں، شمال مغرب میں ٹیکسلا، واہ کینٹ اور ضلع اٹک، جنوب مشرق میں گوجر خان، روات اور مندرہ اور جنوب مغرب میں راولپنڈی کا شہر واقع ہے۔ اسلام آباد مظفر آباد سے 120 کلومیٹر یعنی 75 میل سے اور پشاور سے 185 کلومیٹر اور لاہور سے 295 کلومیٹر دور ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے۔ مزید 2717 مربع کلومیٹر رقبہ مخصوص علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں شمال اور شمال مشرق میں مارگلہ پہاڑیاں ہیں۔ شہر کا جنوبی حصہ ایک غیر منقسم میدان ہے۔ یہ دریائے کورنگ سے نکلتا ہے جس پر راول ڈیم واقع ہے۔ سیکٹر A، B اور C ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہے۔ D سیریز کے 7 سیکٹرز ہیں جن میں سے صرف D12 مکمل طور پر تیار ہے۔ سیکٹرز E7 سے E17 تک ہیں۔ شہر کے نظر ثانی شدہ ماسٹر پلان میں CDA نے سیکٹر E14 میں فاطمہ جناح پارک کی طرز پر پارک تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکٹر E8 اور E9 میں بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کیمپس شامل ہیں۔ F اور G کے سیکٹرز سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ F سیکٹرز میں F5 سے F17 تک سیکٹرز پر مشتمل ہیں۔ F5 اسلام آباد میں سافٹ ویئر انڈسٹری کے لیے ہے اور یہاں 2 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس واقع ہیں۔ F9 سیکٹر مکمل طور پر فاطمہ جناح پارک پر مشتمل ہے۔ سینٹورس کمپلیکس F8 سیکٹر کا اہم تجارتی مرکز ہے۔ G سیکٹرز کو G5 سے G17 تک نمبر دیا گیا ہے۔ کچھ اہم مقامات میں G5 میں جناح کنونشن سینٹر اور سرینا ہوٹل، G6 میں لال مسجد اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دارالحکومت کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس ہے جو G8 میں واقع ہے، اور G9 میں کراچی کمپنی کا شاپنگ سینٹر ہے۔ H سیریز کو H8 سے H17 تک نمبر دیا گیا ہے۔ H کے تمام سیکٹرز تعلیمی اور صحت کے اداروں کے لیے وقف ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر H12 کے ایک بڑے حصے پر محیط ہے۔ I سیکٹرز کو I8 سے I18 تک نمبر دیا گیا ہے۔ I8 سیکٹر رہائشی علاقے پر مشتمل ہے۔ I9 کے 2 سب سیکٹرز اور I10 کا ایک سب سیکٹر صنعتی علاقوں پر مشتمل ہے۔ CDA سیکٹر I18 میں اسلام آباد ریلوے اسٹیشن اور سیکٹر I17 میں انڈسٹریل سٹی قائم کر رہا ہے۔ زون 3 بنیادی طور پر مارگلہ ہلز اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک پر مشتمل ہے۔ راول جھیل اسی زون میں واقع ہے۔ زون
4 اور زون 5 اسلام آباد پارک اور شہر کے دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ دریائے سواں زون 5 کے ذریعے شہر میں بہتا ہے۔ اسلام آباد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد شہر کو جنوبی ایشیا کے عام شہروں سے یکساں مختلف بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس اور جنگل جیسی ترتیب میں وسیع اور راستے پیش کیے گئے تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے متحدہ ہندوستان کا دارالحکومت دہلی تھا، لیکن جب پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی تو جنوبی بندرگاہی شہر کراچی اس کا عارضی قومی دارالحکومت بنا۔ 1958 میں قومی دارالحکومت کے لیے راولپنڈی کے قریب ایک مناسب جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے ایک کمیشن ترتیب دیا گیا، جس میں دیگر خصوصیات کے ساتھ محل وقوع، آب و ہوا، رسد و دفاعی ضروریات پر خاص زور دیا گیا۔ وسیع مطالعہ، تحقیق اور ممکنہ مقامات کے مکمل جائزے کے بعد کمیشن نے 1959 میں راولپنڈی کے شمال مشرق کے علاقے کی سفارش کی۔ 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کو کئی وجوہات کی بنا پر ایک متبادل دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کراچی ملک کے جنوبی سرے پر واقع تھا اور بحیرہ عرب پر واقع ہونے سے ماضی میں حملوں کا شکار تھا۔ پاکستان کو ایک ایسے دارالحکومت کی ضرورت تھی جہاں سے ملک کے تمام حصوں میں بآسانی قابل رسائی ہو۔ کراچی جو ایک کاروباری مرکز تھا، کو جزوی طور پر حکومتی معاملات میں کاروباری مفادات کی مداخلت کی وجہ سے بھی غیر موزوں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آباد کا نیا منتخب مقام راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر اور شمال میں کشمیر کے متنازع علاقے کے قریب تھا۔ معماروں کی یونانی فرم جس کی سربراہی کانسٹنٹائنس اپوسٹولس ڈوکسیڈس نے کی، شہر کے ماسٹر پلان کو گریڈ پلان کی بنیاد پر ڈیزائن کیا جو مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف اس کی چوٹی کے ساتھ تکون کی شکل کا تھا۔ دارالحکومت کو کراچی سے براہ راست اسلام آباد نہیں منتقل کیا گیا، اس سے پہلے 1960 کی دہائی کے اوائل میں عارضی طور پر راولپنڈی منتقل کیا گیا اور پھر 1966 میں ضروری ترقیاتی کام مکمل ہونے پر اسلام آباد مکمل کیا گیا۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آئی سی ٹی سے ایڈمنسٹریشن، جسے عام طور پر آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن یا اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، سول انتظامیہ کے ساتھ وفاقی دارالحکومت کی اہم امن و امان کا ادارہ ہے۔ شہر کی لوکل گورنمنٹ اتھارٹی اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی مدد سے شہر کی منصوبہ بندی، ترقی، تعمیر و انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو 8 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے: انتظامی زون، کمرشل ڈسٹرکٹ، تعلیمی سیکٹرز، انڈسٹریل سیکٹر، ڈپلومیٹک انکلیو، رہائشی علاقے، دیہی علاقے، گرین ایریا۔ اسلام آباد شہر کو 5 بڑے زونوں میں تقسیم کیا گیا ہے: زون 1، زون 2، زون 3، زون 4 اور زون 5۔ ان میں زون 4 رقبے میں سب سے بڑا ہے۔ زون 1 بنیادی طور پر تمام ترقی یافتہ رہائشی شعبوں پر مشتمل ہے، جبکہ زون 2 غیر ترقی یافتہ رہائشی شعبوں پر مشتمل ہے۔ ہر رہائشی شعبے کی شناخت حروف تہجی کے ایک حرف اور ایک عدد سے ہوتی ہے اور یہ تقریباً 2 بائی 2 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ سیکٹرز کو ای سے آئی تک لکھا گیا ہے اور ہر سیکٹر کو 4 نمبر والے ذیلی شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہم فن تعمیر